बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। जर्नलिज्म की 3 वेरिएशंस हैं: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया। प्रिंट मीडिया तो तकरीबन पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है। और जिस तरह से प्रिंट मीडिया का वो एक दौर था ना, एक लोग अखबार पढ़ा करते थे और लोग अखबार पूरा पूरा दिन अखबार पढ़ते थे और चीज़ें सर्च करते थे, कॉलम पढ़ते थे, अखबारी आर्टिकल्स आते थे। तो प्रिंट मीडिया जो है वो पाकिस्तान में बहुत पीछे रह गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे न्यूज़ कास्टर्स, एनालिस्ट, उसके बाद टीवी टॉक शोज और फिर दीगर चीज़ें लाइक मूवीज़, उसके बाद कोई ड्रामा देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसने बड़ी पजीराई हासिल की पाकिस्तान में। और उसके बाद जब सोशल मीडिया बहुत फास्ट हुआ तो सोशल मीडिया जिस तरह से ग्रो अप हुआ और लोगों ने सोशल मीडिया को पब्लिक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया, किसी ने चैनल बनाया, किसी ने वीडियोस के लिए इस्तेमाल किया, किसी ने रेटिंग्स के लिए उसको अपने चैनल को बूस्ट अप किया। तो इसी तरह सोशल मीडिया ने पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब ये सोशल मीडिया के ऊपर हम देखते हैं मुख्तलिफ किस्म के लोग रेटिंग्स के लिए कोई झूठ बोल रहा है, कोई 1 मिलियन किसी को व्यूज़ आए हैं, किसी ने लिखा है कि जी वो ऐसे फलां ऐसे हो गया, वो फलां के साथ ऐसे हो गया। वो मतलब खबरी शोशा फैलाया ना, कि शोशे के तौर पर एक खबर जो है उसको फेक न्यूज़ के तौर पर स्प्रेड किया, उसको फैलाया और वो जो है वो 1 मिलियन तक चली गई वीडियो और उसके ऊपर 1 मिलियन व्यूज़ आ गए। तो इसी तरह सोशल मीडिया बूस्टअप हुआ पाकिस्तान में और उसने बड़ी पजीराई हासिल की। तो अब एक बात जो मैं करने जा रहा था, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जर्नलिस्टिक टर्म्स में अगर देखा जाए तो जर्नलिस्टिक टर्म्स में ये 3 वेरिएशंस हैं: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया। अब इसमें सोशल मीडिया तो बहुत बूस्टअप हो गया और सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से लोगों ने रेटिंग्स के लिए झूठ बोलना शुरू किया, पजीराई हासिल करने के लिए झूठ बोलना शुरू किया, कुछ क्लिक्स की खातिर झूठ बोला, किसी ने अपने आप को बूस्टअप किया, किसी की वीडियोस बूस्टअप हो रही हैं। तो हम देखते रहते हैं कि किस तरह से लोग जो है उसके ऊपर पॉपुलर हो रहे हैं और किस तरह से उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है। अब मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी कुछ दिन पहले कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात हुई और हम सहाफ़ी दोस्त एक टेबल पर बैठे थे, एक खाने की मेज़ पर बैठे हुए थे। तो उसमें जी जिक्र हुआ इमरान रियाज खान का। इमरान रियाज खान के साथ जो हो रहा है, देखें, इसको किसी हद तक गलत कहा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है कि एक सहाफ़ी है, वो पाकिस्तान का शहरी है, उसको भी इस रियासत के एक आम शहरी की तरह तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जिस तरह एक आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है इसी तरह उसको भी है। लेकिन जो हुआ, जिस तरह से हुआ और जो कुछ होता रहा, इस पर हर पाकिस्तानी को बड़े शदीद तर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आपने कुछ क्लिक्स की खातिर, कुछ लाइक्स की खातिर, अपनी फ़ैन फॉलोइंग की खातिर, आपने अपनी पॉपुलैरिटी की खातिर जब इदारों को बदनाम करना शुरू किया और इमरान खान की फेवरिज्म में आपने ये सारा कुछ किया, तो आपके साथ रियासत ने वही सलूक किया जिस सलूक के लिए आपने खुद को पहले से तैयार किया हुआ था, या जिस सलूक के लिए आपने अपने आप को पहले से मेंटली तौर पर प्रिपेयर किया था कि शायद मैं कोई सियासी शहीद बन जाऊंगा या लोग जो है वो मेरे बारे में ये बात करेंगे। देखें, इमरान रियाज एक सहाफ़ी है, इमरान रियाज एक सहाफ़ी है और जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें हैं, मैं कहता हूँ कि कोई एक भी ऐसी सहाफ़ती तंजीम नहीं है जिसने इमरान रियाज की गिरफ्तारी पर प्रोटेस्ट नहीं किया होगा। तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने इमरान रियाज की गिरफ्तारी पर प्रोटेस्ट किया और जितनी भी बार वो गिरफ्तार हुए इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। और आप देख लें कि PFUJ, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उसके बाद सफमा, साउथ एशियन फ्री मीडिया एसोसिएशन, तो जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें हैं, लाहौर प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब, बलोचिस्तान प्रेस क्लब, खैबर पख्तूनख्वा प्रेस क्लब, सब ने इसके ऊपर मजम्मत की। लेकिन हुआ क्या कि जब आपने कुछ लाइक्स की खातिर, अपनी फ़ैन फॉलोइंग की खातिर, अपनी शोहरत को बुलंदियों पर पहुंचाने की खातिर आपने इमरान खान की मोहब्बत में वो सारा कंटेंट तैयार करके अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, तो सर फिर रियासत हरकत में आई
اور ریاست نے اسی طرح آپ کے ساتھ سلوک کیا جس سلوک کے لیے آپ نے آپ کو مینٹلی پریپیئر کیا ہوا تھا، جس سلوک کے لیے آپ نے پہلے سے ہی خود کو تیار کیا ہوا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے۔ عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا غلط ہوا، لیکن عمران ریاض کے بارے میں جو خبر آ رہی ہے کہ جی وہ گھر تک نہیں پہنچ سکے یا ان کی اہلیہ پریشان ہے، ان کے بیوی بچے پریشان ہیں، میں اس بات کے اوپر بالکل میں اس فیملی کے ساتھ، ان کے تمام جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اس مشکل کی گھڑی میں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کا رابطہ ہو، لیکن جو انہوں نے غلط کام کیا آئین اور قانون کے مطابق ان کی سزا آئین اور قانون کے مطابق ہوگی، اور قانون کے مطابق جو بھی سزا ہوگی قانون اپنا راستہ خود اپنائے گا۔ دوسری بات کہ عمران ریاض کے بعد اگر بات کی جائے تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جس طرح سمیع ابراہیم صاحب ہیں۔ سمیع ابراہیم صاحب جو بول نیوز کے اوپر بیٹھ کر ایک ٹاک شو کرتے ہیں، اور جو سمیع ابراہیم صاحب ہیں جی ان کا اگر پاسٹ آپ دیکھیں تو وہ جیو نیوز سے شروع ہوئے تھے، اس کے بعد وہ دنیا نیوز پر آئے، اور پھر جس طرح سے وہ عمران خان کی وہ محبت میں وہ پروگرامز کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا، اور پھر وہ جس طرح سے انہوں نے اداروں کے خلاف وہ ہرزہ سرائی کی، اور پھر وہ ایف آئی اے کے ہتھے بھی چڑھے، پھر ان کے خلاف ایف آئی اے کے اندر ایک جو ہے وہ انکوائری بھی چل رہی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ پتہ چلا کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو سر یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں یہ اگر تو ایک پروپیگنڈا، ایک منصوبہ ہے، تو میں بڑے شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ جب آپ افواج پاکستان کے خلاف یہ سب کچھ کریں گے تو پھر سر ریاست حرکت میں آئے گی اور قانون اپنا راستہ خود اپنائے گا۔ اسی طرح اوریہ مقبول جان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اوریہ مقبول جان از ون آف دا موسٹ کریڈیبل جرنلسٹ ان پاکستان۔ یہ بہت کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، سابقہ بیوروکریٹ رہے، بہت اعلیٰ پائے کے بیوروکریٹ رہے، اور اوریہ مقبول جان جو حرف زار کے عنوان سے کالم بھی لکھتے ہیں، ایکسپریس نیوز میں بھی لکھتے رہے، دنیا نیوز میں بھی لکھتے رہے، اس کے بعد ان کے متعدد جو ہے وہ ٹی وی ٹاک شوز میں یہ بطور اینالسٹ بھی آتے رہے۔ تو اوریہ مقبول جان جن کی بہت اچھی اسٹڈی ہے اور بڑی ڈیپلی انہوں نے اسٹڈی کیا ہے جرنلزم کو، پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن آج وہ کہاں پر ہیں؟ باہر کے ملک میں بیٹھے ہیں کہ صرف چند کلکس کی خاطر کچھ یوٹیوبرز کو اتنا نقصان پہنچا ہے کہ سم ٹائمز وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی شہرت بھی خراب ہو جاتی ہے، آپ کی شہرت کے اوپر بھی لوگ الزام لگاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے غلط کام کیا۔ اسی طرح ہم صحافیوں کو، ہم یوٹیوبرز کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ خبر دیں، آپ اداروں سے متعلق خبر دیں، آپ حکومت سے متعلق خبر دیں، لیکن آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ اپنے ہی پاکستان کے اداروں کو بدنام نہ کریں، آپ اپنے ہی انسٹیٹیوشنز کو ملائن نہ کریں۔ اب اسی طرح آفتاب اقبال صاحب بہت کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، آفتاب اقبال صاحب، اور آفتاب اقبال صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی اسی طرح ہوا کہ جس طرح سے اس حکومت میں ان کے اوپر پرچے، مقدمات، ایف آئی آرز، سارا کچھ ان کے اوپر درج ہوا۔ تو آفتاب اقبال صاحب کی غلطی کیا تھی؟ دیکھیں یہاں پر ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں جب اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک کھانے کی میز پر، تو اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس بات سے اتفاق کر رہے تھے کہ صحافی جو ہے اس کو صحافی رہنا چاہیے۔ صحافی کا مطلب کہ ہم نیوٹرل رہیں۔ اگر آپ نیوٹرل نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کسی بھی پارٹی کی فیورزم میں پروگرام کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں آپ کریں، لیکن آپ اداروں کو اندر نہ گھسیٹیں، آپ افواج پاکستان کو اندر نہ لائیں۔ اب جو عمران خان صاحب جو ہیں جن سے کچھ صحافیوں کی ملاقات ہوئی، اور میں ان کا نام اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ سر جرنلسٹک ٹرمز کو سامنے رکھتے ہوئے، مورل ایتھکس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے پر یہ چیز لازم ہے کہ میں اپنے صحافتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو اگنور کر دوں۔ اور میں نے کسی سے پیسے لے کر تو جرنلزم نہیں کرنی، یا کسی نے میری جرنلزم کا ٹھیکہ تو نہیں لیا کہ وہ مجھے آ کر سمجھائے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ کو کسی پارٹی کے حق میں بات کرنی ہے، اگر آپ کو اس کے فیور میں بات کرنی ہے، آپ کریں، آپ کو رائٹ ہے، لیکن آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ ایک ایسے لیڈر کے پیچھے لگ کر آپ کہیں گے جی اداروں کی وجہ سے جی یہ لیڈر کو دیوار سے لگایا گیا، یا اس میں ادارہ انوالو تھا، یا اس میں اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی۔ اب بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا، اب آفتاب اقبال صاحب جو ایک بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو ہوا، میں نے ان کی گرفتاری پر مذمت کی، ان کی گرفتاری کو کنڈیم کیا اور کہا کہ جو ریاست کے اندر رہ کر ایک عام شہری کے حقوق جو ہیں اس کو اپنے حقوق کے مطابق اپنا تحفظ کرنا ہے اور اپنے تحفظ کے لیے بات کرنی ہے،
تو جب ایک عام شہری جب وہ ریاست کا محافظ بن کر بات کرے گا تو نتائج کچھ اور ہوں گے. جب عام شہری ریاست کا مخالف بن کر بات کرے گا تو نتائج کچھ اور ہوں گے. آفتاب اقبال صاحب جیو نیوز پر بھی کرتے رہے، خبر نہ کیا، انہوں نے ایکسپریس نیوز پر خبردار پروگرام کیا، بہت اچھی ریٹنگز کے ساتھ کیا، لیکن جب وہ کچھ میں نے بتایا نا وہ کچھ کلکس کی خاطر سم ٹائمز انسان کو بلندیوں پر پہنچانے والی جو شہرت ہے وہ بھی انسان کو نقصان دیتی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر ہم یوٹیوبرز چند ڈالرز کے لیے، چند پیسوں کے لیے ایک مخصوص ایجنڈے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو ہماری شہرت خراب ہوگی. لوگ ہم پر انگلیاں اٹھائیں گے، لوگ ہم پر لان تان کریں گے، لوگ ہم پر کہکے لگائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو وہ باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے صابر شاکر صاحب جو غلط خبریں پھیلاتے رہے، ابھی تک لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ اس دن ہمارے استاد محترم بیٹھے تھے وجاہت سعید خان صاحب، وہ بتا رہے تھے، انہوں نے خیر اشارتاً بات کی، اور پھر اس کے بعد عامر الیاس رانا صاحب وہ ایک ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھے تھے. تو وہ آئی تھنک وہ ٹاک شو تھا پارس جان زیب صاحبہ کا، وہ جو سونو ٹی وی پر کرتی ہیں، وہ جو پہلے سمان نیوز پر کرتی تھی. اب اس ٹاک شو کے اندر عامر الیاس رانا نے صابر شاکر کی صحافت کی منجی ٹھوکی. کیسے کہ صابر شاکر صاحب جو ہیں وہ غلط خبریں پھیلا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے نا جنرل باجوہ کے بقول، جو جنرل باجوہ نے شاہد میتلا کو انٹرویو دیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کچھ صحافیوں کو فیلڈ رپورٹنگ کے اوپر لگایا ہوا تھا کہ وہ خبر دیتے تھے اور وہ آ کر جی ایچ کیو میں کہتے تھے کہ جی اے خبر ہے گیا ویکھو جی آج اسی ہے کیتا. تو سر اس میں ان لوگوں کے نام بھی تھے جن لوگوں کے نام خیر لیتے ہوئے بھی لوگوں کو ویسے لگے گا کہ یار پتہ نہیں کیوں یہ نام لے رہے ہیں، لیکن لینے نہیں چاہیے. میں نے اس لیے نہیں لیے کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا اور میرے پر یہ چیز جو ہے وہ لازم نہیں ہے کہ میں کسی کا نام لوں. میں نے تو اپنی جرنلزم کرنی ہے. لیکن غلط ہے کہ اگر آپ اپنی جرنلزم کے لیے چند پیسوں کے لیے، چند ڈالرز کے لیے، چند ٹکے کے جو ہے وہ روپے کے لیے آپ ادارے کو بدنام کر رہے ہیں یا ادارے کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، تو 9 مئی کے واقعات کے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں، سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اور 9 مئی کے واقعات سے اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو اس وقت سے لے کر اب تک جو سارا کچھ ہوتا رہا، اس میں سر ایک بات تو بڑی کلیئر ہے، بڑی واضح ہے کہ ادارہ یہ سٹینڈ لے چکا ہے، ادارہ اس بات کے اوپر اپنی پوزیشن کو کلیئر کر چکا ہے کہ جو لوگ سہولت کاری میں ملوث تھے ان کو بھی نہیں چھوڑا جانا، چھوڑا ان کو بھی نہیں جانا. جو لوگ سہولت کاری کر رہے تھے سزا ان کو بھی آئین اور قانون کے مطابق ملنی ہے. اب یہ وجاہت سعید خان صاحب ہیں جی، یہ وجاہت سعید خان صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ بی بی سی دور سے شروع ہوئے، جیو نیوز کے اوپر بھی کام کیا، دنیا نیوز کے اوپر بھی پروگرام کرتے تھے، اور آج کل یہ موصوف بیٹھ کر باہر کے ملک میں بیٹھ کر اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف پروپیگنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہ موصوف جو ہیں ان کی غلطی کیا تھی کہ یہ باہر کے ملک گئے، عمران خان کی محبت میں انہوں نے ویلاگز کیے، چند ریٹنگز کے لیے، چند کلکس کے لیے، چند پیسوں کے لیے، چند ڈالرز کے لیے، اور موصوف نے جی وہ پروگرام پیڈ کانٹینٹ چلائے اور افواج پاکستان کے خلاف. اگر آپ ان کا یوٹیوب چینل اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا وجاہت سعید خان صاحب کیسے ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. پھر یہ حیدر مہدی جو باہر کے ملک میں بیٹھ کے ابھی تک یہ کام کر رہا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ جی کبھی اس کو عادل راجہ کو جو ہے وہ لے لیتا ہے، اس پہ اسکائپ پہ لے لیتا ہے، کبھی وجاہت سعید خان کو لے لیتا ہے. اسی طرح عادل راجہ جو فوج کے اندر ایک ریٹائرڈ آفیسر رہے اور پتہ چلا کہ جی وہ میجر لیول تک گئے تھے، اور جیسے وہ فوج سے نکلے تو اس کے بعد انہوں نے فوج کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا. اور آپ کو پتہ نا کہ کچھ دن پہلے ان کی گرفتاری ہوئی، اور برطانیہ کے اندر تو حد کے عزت کا جو دعویٰ ہے اس کے اوپر بڑی سنگین سزا ہوتی ہے اور اس کا فیصلہ ہو کر رہتا ہے. برطانیہ میں ان کے اوپر حد کے عزت کا دعویٰ، اس کا مقدمہ درج ہوا، اور اس مقدمے کی صورت میں ان کی گرفتاری عمل میں آئی اور ان کو گرفتار کیا گیا. اب ان کا یوٹیوب چینل بنا ہوا تھا عادل راجہ سولجر سپیکس کے نام سے، اور اگر آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں تو اس کا سارا کانٹینٹ افواج پاکستان کے خلاف ہے، سارے کا سارا کانٹینٹ افواج پاکستان کے خلاف ہے. اسی طرح موہت پیرزادہ صاحب، مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوا موہت پیرزادہ صاحب کا کہ موہت پیرزادہ صاحب ایک براڈ کاسٹ جرنلسٹ، ایک بہت ہی کریڈیبل جرنلسٹ، ایک بہت ہی ریٹنگ والے جرنلسٹ جنہوں نے بڑا نام بنایا، اور ڈاکٹر موہت پیرزادہ جن کو پاکستان کے اندر ایک بڑا پرومیننٹ اینکر کنسیڈر کیا جاتا تھا، وہ باہر کے ملک میں بیٹھ کر افواج پاکستان کے خلاف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف پروپیگنڈے کا حصہ بنے
اور ابھی تک وہ کر رہی ہیں. اگر آپ ان کا یوٹیوب چینل اٹھا کر دیکھیں تو سر یہ لوگوں کے بارے میں ولاگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لسٹ آئی ہے ان صحافیوں کی جن کو وارن کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ خبردار نہیں ہوتے تو اگلی بار ان کی گرفتاری ہے اور سیدھی طرح گرفتاری ہونی ہے. یہ نہیں ہونا کہ عادل راجہ اگر برطانیہ میں بیٹھا تو اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا یا اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا یا اس کو کوئی نتھ نہیں ڈال سکتا. یہ غلط فہمی ہے کسی اور کی کہ جو ان کے ساتھ ہونا ہے وہ ریاست پھر اپنا راستہ خود اپنائے گی, قانون اپنا راستہ خود اپنائے گا, قانون حرکت میں آئے گا اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا. اسی طرح شاہین سے بھائی صاحب جو ہیں وہ پرنٹ کے اندر ان کا بڑا نام رہا, پرنٹ جرنلزم کے اندر بڑے پرانے صحافی, ہمارے جو استاد محترم ہیں صحافت کے بڑے بڑے استاد, ان کے استاد رہے وہ. لیکن شاہین سے بھائی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی وہی کام شروع کیا, افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا اور جس طرح سے اداروں کے خلاف. میں نے آپ کو بتایا نا کہ انسان کو سم ٹائمز اس کی شہرت بھی نقصان پہنچاتی ہے, اور شہرت اتنی غلط چیز, اگر شہرت بلندیوں پر چلے جائے, اگر بہت بلندیوں پر چلی جائے تو شہرت اتنی غلط چیز ہے کہ اگر آپ غلط چیز کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ آپ سے غلط کام کروائے گی. تو اگر آپ اپنی شہرت کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تو آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ قانون کے مطابق, آئین کے مطابق آپ کو سزا ہوگی, اور اگر آپ آئین اور قانون کے خلاف جائیں گے تو قانون حرکت میں آئے گا. اسی طرح اداروں کی ایک پوزیشن ہے کہ اگر آپ اداروں کے خلاف ہی ڈس انفارمیشن پھیلاتے رہیں گے ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر. میں نے آپ کو بتایا کہ جرنلزم کی 3 ویریشنز, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا. اب 2 جو ویریشنز ہیں اس کے اوپر بیٹھ کر اتنا پروپیگنڈا یا اتنا جھوٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ الیکٹرانک میڈیا کی حدود ہے, اس کی حدود میں پیمرا آتا ہے. پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی آتا ہے جو پیمرا میڈیا چینلز کو ہیڈ کرتا ہے, جو دیکھتا ہے, جو میڈیا چینلز کی پالیسی دیکھتا ہے اور میڈیا چینلز کو اس طرح کا کانٹینٹ چلانے کی اجازت نہیں دیتا. اسی طرح پرنٹ میڈیا جس کے اندر آپ کالم تو لکھ سکتے ہیں, اخبار میں خبر تو لگا سکتے ہیں, لیکن اداروں سے متعلق نہیں لگا سکتے. اس میں آپ کوئی ڈس انفارمیشن قسم کی نیوز نہیں دے سکتے, اس میں آپ اداروں کے خلاف کوئی پروپیگنڈا خبر نہیں دلوا سکتے. اسی طرح سوشل میڈیا جس کے اوپر کھلی آزادی ہے کہ آپ اداروں کے خلاف بولیں, چند ریٹنگز کے لیے, ڈالرز کے لیے, ارننگز کے لیے, اپنی پاپولیرٹی کے لیے, اپنی شہرت کے لیے, اور آپ اس طرح کی ڈس انفارمیشن پھیلائیں اور اداروں کو ملائن کریں اور اس کے بعد آپ پر الزام آئے گا. اور اسی طرح سر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہیٹ سپیچز ہوں گی تو یہ بات یاد رکھیں کہ جن لوگوں کے میں نے نام لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے. عمران ریاض آج جس جگہ پر کھڑے ہیں وہ کتنے بڑے صحافی تھے, وہ صحافی سے عمران خان کی فین فالوئنگ میں آئے اور وہ جس طرح سے استعمال ہوئے, جس نے کیا, مجھے پتا کس نے کیا, جس نے بھی کیا, ان کی صحافت آج کہاں کھڑی ہے سب کو پتا. تو جب آپ ہیٹ سپیچز کو پروموٹ کریں گے, اداروں کے خلاف ڈس انفارمیشن پھیلائیں گے, اداروں کو کرٹیسائز کریں گے, اداروں کو ان کی حدود سے نکالنے کے لیے ان کو تھریٹ کریں گے اور اداروں کی شہرت کے اوپر الزامات لگائیں گے, تو سر زمین تنگ ہو جائے گی, آپ متنازع ہو جائیں گے, آپ کی گرفتاری عمل میں آئے گی, آپ کے خلاف پرچے ہوں گے, آپ کو پکڑ کر گرفتار کر کے لے جایا جائے گا, اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون سے لوگ آپ کو پکڑ کر لے جائیں گے, آپ کو کیا سزا ہو سکتی ہے. اگر آپ اس پاکستان میں, بہت بار کہہ چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ثانوی حیثیت کو چیلنج کریں گے تو پھر نتائج بہت بھیانک ہوں گے. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.